चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ के कुकिंग में आ गया था, तो मुझे कुकिंग से मोहब्बत हो गई थी। बिल्कुल। तो ये अच्छा चले, कोई लड़की इस काबिल नहीं आपको लगी जिससे आपको मोहब्बत हो अभी सकती काम है? से टाइम नहीं है। अच्छा, काम से इतना कुकिंग में टाइम? मैं कुकिंग से शारन को मोहब्बत, उन्होंने पीएचडी छोड़ के उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। कोई लड़की इनको इस काबिल ही नहीं लगी कि आपको कुकिंग से मोहब्बत है? बिल्कुल। आलू से मोहब्बत है, खीरे से मोहब्बत है, मुझे कुकिंग से गंडे से मोहब्बत है, किस चीज से? मुझे अपने काम से इश्क है। अपने काम से हम इश्क सबको है। अपने काम से इश्क है। काम कहीं जला ना दे आपको मेरे दोस्त। रेसिपी की तरफ आ जाए। बिल्कुल आज बताएं अपनी कौन सी मशहूर रेसिपी बता रहे हैं आप? आज मैं बड़ी आपको दिल फरेब रेसिपी बता रहा हूँ अपनी। आज बनेगा जी लौकी का खट्टा दालचा। हैदराबादी एक रेसिपी है। सो इसके लिए आपको लौकी चाहिए, बॉटल गॉर्ड जो होता है इंग्लिश में, और लौकी होती है घिया कद्दू भी बोलते हैं इसको। सो ये आपको चाहिए आधा किलो। इसको आपने डाइस कर लेना है, क्यूब में लेनी है। ये दाल है, दालचा है, तो दाल का जिक्र इसमें जरूर है। ये मूंग मसूर की दाल है, लाल वाली मसूर की दाल और धुली हुई मूंग की दाल। ये आधा किलो है दोनों। इनको भिगो के और आपने उबाल के रख लेना है। यहाँ पे मैंने उबाल लिया है, ठीक है। इसके अंदर 2 टमाटर डालेंगे चॉप करके। पेस्ट जो है 1 चॉप करके कर रहे हैं, ब्राउन हो रही है इस ऑयल के अंदर। ये दिखा सकते हैं मेरे ख्याल से, बड़ी अच्छे तरीके से ब्राउन हो रही है। नमक मिर्च हस्बे जायका है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून वैसे डाल सकते हैं, बाकी अपना टेस्ट जो है उसके मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच है। खट्टा करने के लिए इमली का रस रेसिपी कार्ड में आ रहा है, मगर अगर आपको इमली नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लेमन जूस यूज करूंगा 2 टेबल स्पून। ये सफेद जीरा है साबित, और हरी मिर्चें। इसका भगार बनाएंगे, एंड में तड़का लगाएंगे इसको, ताकि ये जो हमारा दालचा फिनिश हो और बड़ा मजेदार सा हो। और कितनी देर में बनेगा? टुवर्ड्स द एंड इंशाल्लाह ये चलें, ठीक है। और ये जो रेसिपी आपने भी देखी है, ये आपको रेसिपी फेसबुक पेज पे, जो आप हमारा पेज लाइक करें और आपको वहां पर भी ये रेसिपी मिलेगी। चले जी, आप ये रेसिपी बनाएं जिससे आपको इश्क है। और जिन खवातीन से कभी मन्नान ने कभी वादे किए होंगे, वो सुन लें कि जो मन्नान ने आपसे वादा किया था वो वादा सही नहीं था, क्योंकि मन्नान को तो हमेशा से कुकिंग से इश्क है। आप सेहत से भी देख सकते हैं। खैर चले, मन्नान आप ही बनाएं। और शान, आज की खबरों में क्या तो आप ही बताएंगे जी। अब वक्त हुआ हमारे सेगमेंट जियो अखबार का। और हमारे साथ हैं यासिर। थैंक यू यासिर, आप आज हमारे साथ हैं और बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके। आज हमारा टॉपिक था कि मोहब्बत क्या है, कैसे होती है। तो ऑडियंस ने कोई खातिर ख्वाह, क्योंकि मुझे आज ये बड़ा फील हुआ कि हम किसी की मोहब्बत पे तो हम पोइट्री पढ़ सकते हैं, गालिब को पढ़ते हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो भी गालिब पढ़ती है, फैज साहब को, बहुत से शायर हैं जिनको कोट करती है, पढ़ती है और मजा लेती है उनकी शायरी का। लेकिन जब अपनी बात आती है कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है, उस पे वो जरा कहते जी मैं नहीं, तो फलानी मेरे तो कभी नहीं हुई फलानी। ये क्या वजह कि हम खौफ क्यों खाते हैं? मोहब्बत क्या कोई खौफ खाने वाली चीज है? खौफ खाने वाली चीज मेरा ख्याल है उसके लिए जो मोहब्बत में नाकाम हो जाए। क्योंकि दुनिया में मेरा ख्याल है कि नाकाम आशिक से ज्यादा नामुराद बंदा कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसका मजा बहुत है, वो एक जो कसक है ना, वो चलती रहती है। वो जो नहीं, वैसे मैं सॉरी से एग्री नहीं करता। वो मजे वाली उसमें कोई बात नहीं है। वो मैंने लिखा भी था कि आप इससे बेहतर है कि आप नाकाम आशिक बजाय एक कामयाब महबूब बन जाए। हाँ, वो ज्यादा बेहतर है। बड़ी अच्छी बात है कि कामयाब महबूब बन जाए नाकाम आशिक से बेहतर। हाँ, तो दूसरा ये है कि मोहब्बत के बारे में जो रियल लाइफ में कैसे होती है, वो तो मेरा ख्याल है कोई प्री प्लान तो नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो आप लोग फिल्मों में इतनी हकीकी मोहब्बत करते हैं ना, ये बड़ी काबिल रश्क है वैसे। क्योंकि इसमें तो एट स्टेक कुछ नहीं है। एट स्टेक कुछ नहीं, ठीक है भी नहीं, मेरा तो ख्याल है कुछ भी नहीं है। कई ऐसे होते हैं सिलसिले जो वहां से शुरू हो जाते हैं, कई कपल जैसे होते हैं। आप तो उनके साथ मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, कि जिनको तो लोग ड्रीम कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ऐसे कुछ नहीं वो, और ये बड़ा मुश्किल काम है उसमें हकीकत का रंग भरना। खासतौर पर शादी के बाद दोबारा ये किसी को कहना कि आई लव यू बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो नहीं, वो तो एक जुमला है ना कि शादीशुदा जो मर्द हैं वो अपनी बीवी से इज़हार इश्क करे तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह खुजली करें जहाँ पे खारिश ना हो रही हो। क्या अच्छी बात की। अच्छा नहीं, चलिए इसके ऊपर आते हैं कि यहाँ की जो आज अवाम और जो सियासतदानों के आपस में जो इश्क है, वो जो इश्क जो हमसे रूठ गया, वो उस तरह का भी इश्क चल रहा है। हुकूमत करप्शन केसेस में दिलचस्पी नहीं ले रही, आइन को माना जा रहा है ना हमारे हुक्म को, सुप्रीम कोर्ट। आपको लग रहा है कि कोई फिर कोई एक ऐसा सिचुएशन बनने वाली है, या कोई ऐसा कता नजर इस रिमार्क के, वैसे मेरा एक ओपिनियन है जिससे आप शायद इत्तेफाक ना करें। वो ये है कि ये जो करप्शन का इशू है ना, जिसने इतनी हाइप क्रिएट कर ली है हमारे मुल्क में, थैंक्स टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल,
یہ ایشو اتنا بڑا ہے نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے. ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں نا ان میں کرپشن ہوتی ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی منصوبے آپ کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں یہ اسی صورت میں چل سکتے ہیں اگر تھوڑا بہت اس میں چلتا رہے, مطلب ایک لیول تک ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ بالکل ہی اگر آپ سارا کچھ ہی کھا دیں گے پھر تو پیچھے بچے گا کچھ نہیں. لیکن ان جیسے ملکوں میں, ایون ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہوتی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ ہونی چاہیے, مہاتر پہ بھی اس طرح کے دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ ہونی چاہیے, لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ پرائمری ایشو یا اتنی جتنی اس کو ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے اتنا نہیں. دوسری بات, یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے نا, اس کا جو انڈیکس ہے یہ بڑا ڈسپٹیو ہے. یہ بیسیکلی ایک پرسپشن انڈیکس ہے, اور وہ پرسپشن انڈیکس بھی بڑا ایک محدود ان کا ایک پیرامیٹر ہے. اس کے اوپر وہ بناتے ہیں کہ آپ کے پاس گئے اور آپ کو پوچھا کہ جی یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں فلاں حکومتی سودے میں ٹرانسپیرنسی تھی, تو آپ نے تو یہی کہنا ہے کہ نہیں تھی میرے خیال سے. تو آپ کا بھی خیال ہے, ان کا بھی پرسپشن انڈیکس ہے, اور اس پر جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا 0.8 سے اگر 0.7 پر آ جائیں تو وہ آپ کو 15-20 ملک اوپر نیچے چلے جاتے ہیں اس سے. تو خبر یہ بنتی ہے, اخبار کی ہیڈ لائن یہ بنتی ہے کہ پاکستان نے اس سال 20 ملکوں کو ہرا دیا کرپشن میں. تو یہ ایک ساری ایک عجیب سی ایک فضا جو ہے نا وہ ملک میں بن جاتی ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہو گیا. یاسر نے بھی بتایا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کا کچھ کس طرح وہ کام کرتی ہے, کیا ہے, لیکن یقین کرے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہ بھی ہوتی تو ایسے تسی کسی نے تھڑے سے پوچھ لو, کہنا ہے نہ کھا گئے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ہے جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. اچھا یاسر, ایک اور آج کی خبر ایک چھوٹی سی میں نے پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نو کنٹیمپٹ لا ایگزسٹس ان پاکستان. بابر ایوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ کا کوئی لا ہی نہیں پاکستان. بابر ایوان صاحب ایک عظیم آدمی ہے, اچھا, تو وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کنٹیمپٹ کا کوئی لا نہیں ہے. تو یہ لا ہے کوئی کنٹیمپٹ؟ ظاہر تھا تو اس پر یہ کیوں آج اتنا ہیڈ آن عظیم آدمی ہے, میں نے آپ سے عرض کیا نا وہ اس کے پیچھے کوئی ان کی کوئی لاجک ہے, کیا لاجک ہے ان کا؟ میرا خیال ہے وہ چونکہ سائڈ لائن ہو گئے نا کافی عرصے سے, اچھا, شاید اب اس قسم کا بیان دیکھیں نا, اب آپ نہیں پڑھا اور آپ نے بھی اس کو ایک دم سے چونکے ہیں آپ. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ چونکا دینے والی گفتگو کرتے ہیں بہت زیادہ, اس کا پھر ان کو کہ بھئی اس کو نوٹس کیا جائے, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی ایسی اگر نارمل سی بات کریں گے تو اس کو تو نوٹس نہیں کرے گا کوئی, انلیس کہ آپ کوئی ایسی چونکا دینے والی گفتگو کریں کہ جس سے لگے کہ یہی جس نے کیا کہہ دیا ہے. تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یاسر کہ یہ اعتزاز صاحب کا جو ایک رول ہے, کبھی وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, کبھی وہ مین پلر نظر آتے ہیں, کبھی وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اس مارچ, لانگ مارچ کی, کبھی مطلب, اور پھر اچانک ان سے باقی وکلا کا جو ہے وہ ایک بڑا یتیم بچے والا سا سلوک ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ اتنا اپس اینڈ ڈاؤنز؟ میں تو اعتزاز صاحب کا بڑا فین ہوں اس لحاظ سے کہ وہ بندہ جو تھا وہ آپ کی جو جوڈیشری کی موومنٹ تھی اس کا روح رواں تھا وہ. بالکل. اور پاکستان میں اگر کوئی انقلاب آیا ہے تو وہ ریسٹوریشن جوڈیشری کا آیا. بالکل. اور یہ وہ انقلاب تھا کہ جس کے بارے میں بڑے سے بڑے ترم خان کا بھی خیال تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور پاکستان نے یہ کر دکھایا. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس انقلاب کا کریڈٹ جو ہے نا کبھی کسی کو دے دیتے ہیں, کبھی امریکہ کو دے دیتے ہیں, کبھی ہیلری کلنٹن کو دے دیتے ہیں, کبھی آپ عوام کو کیوں نہیں دیتے اس انقلاب کا کریڈٹ؟ اتنا بڑا کام کیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اعتزاز صاحب نے ابھی بھی اگر کوئی مقدمہ لڑا ہے تو ایک کورٹ آف لا میں لڑا ہے نا جی, سپریم کورٹ کے آگے لڑا ہے. اور کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہر انسان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ تو امریکہ میں جو گوانتانامو بے میں انہوں نے سو کال ٹیررسٹ اکٹھے کیے ہیں ان کا بھی مقدمہ وکیل لڑتے ہیں نا. تو مقدمہ ایک کورٹ آف لا میں لڑنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے. کوئی خدا نہ خواستہ ریاست کے خلاف ہتھیار تو نہیں اٹھائے. تو یہ لہٰذا یہ ان کے خلاف مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے جو لوگ اعتزاز احسن صاحب کو اس طرح سے ان کی برادری میں ان کا زیادہ سننے میں آ رہا ہے کہ زیادہ ان کی کوئی جو شخص یہ کہنا کہ جی وہ کسی مفاد کے لیے, میں سمجھتا ہوں جو شخص 88 میں اگر انٹیریئر منسٹر تھا سو آج اس بات کو 24 سال ہو گئے ہیں, سو اب آپ کیا کس مفاد کے لیے کیا اس بندے کی خواہش ہو سکتی ہے؟ اور سو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. آپ اور ویسے بھی ہم لوگ نا بڑے رتھلیس ہیں دوسروں کے معاملے میں. ہم دوسروں کو تو مارجن کو نہیں دیتے, اور خود ہمیں اگر کوئی یعنی ایک چھوٹی سی بھی آفر کرے گا تو ہم اس کے آگے جو ہے نا بالکل ہی لیٹ جاتے ہیں, اور دوسروں کو ہم بالکل ایک پیسے کا مارجن دینے کا روادار نہیں ہے. تو وہ جو چیک ہم نے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں نا, جو ہم نے اپنے اوپر وہ لگائے ہوئے ہیں, وہی دوسروں کے لیے بھی ہونے چاہیے اسٹینڈرڈز. اچھا, یہ سیلف اسٹائلڈ فریڈم آف ایجنسیز بینگ چیکڈ, پی ایم جو ہے راجہ پرویز اشرف,
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایجنسیز ہیں ان کی جو فریڈم ہے ان کی میرا خیال ہے پرویز مشرف کہتے کہتے رک گئے آپ. پرویز کا نام ہی ایسا ہے کہ اتنے پرویز آ گئے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ محمود و پرویز ہو گیا کام. لیکن میں پوچھنا چاہوں کہ سیلف سٹائل فریڈم آف ایجنسیز بینگ چیک کی کیا وجہ ہے؟ آج ایجنسی سے ہیڈ آن ہو رہے ہیں. آئی ڈاؤٹ دس نیوز آئٹم. آگے پی ایم لکھا ہوا ہے. ہاں کیونکہ کل بھی ایک خبر منسوب ہوئی تھی. ہاں اس میں تردید ہوئی, اس کی تردید ہو گئی اور آئی ایم شیور کہ اس کی بھی ہو جائے گی. یہ بن نہیں رہی اس طرح خبر. میں سمجھتا ہوں اس کی بھی کل آپ کو تردید جو ہے نا تردید آ جائے گی. اچھا یہ جو ایک بہت پرابلم میں ہے جو عوام ہے جو قوم ہے, ڈاکٹرز کا آج 16واں دن ہے ہڑتال کا. آج ہیڈ لائنز ہیں, تصویریں ہیں, اریسٹس ہیں. اور کیا اس میں مجھے کچھ جب میں ڈاکٹرز کے پاس کچھ لوگوں کے پاس بیٹھا, ان کی آئیڈیالوجی میں نے سنی, وہ اپنے موقف پہ جو ان کے ساتھ نہیں ہے, مطلب وائی ڈی اے کے ممبر نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ میں بیٹھا جو پرانے ڈاکٹرز ہیں, بزرگ ڈاکٹر نے, ان سے بھی بات کی, پھر کچھ اس طرف سے عوام سے بات کی, پھر کچھ حکومتی اداروں سے بات کی. تینوں کا موقف ٹھیک ہے نہیں, تینوں کا موقف تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہی میں حیران یہ ہوا کہ جب وہ یہاں وہ شاید وہ کیمرے کی وجہ سے شاید وہ زیادہ. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ عوام کہتی تھے میں ہمارا علاج نہیں ہو رہا, ان کا موقف بالکل ٹھیک. ہاں تو ٹھیک ہے نا یہ بات. حکومت کہتی تھی کہ ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکنے, ان کا موقف بھی ٹھیک تھا کہ ہم 2 بار پہلے کر چکے ہیں ان کے ساتھ, اور اب یہ پھر ان کو عادت ہی پڑ گئی روز. جو تیسری جو تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے, ہمیں 18ویں گریڈ میں میرے خیال میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو پے اسٹرکچر ہے اس پے اسٹرکچر میں لے کے آیا جائے, اور ینگ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انہوں نے مارا پیٹا ہے, انہوں نے ہاسٹلز میں سے ان کو نکال کے ان کو مارا ہے. یہ بھی ایک ان کا موقف ہے. مطلب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پروفیشن میں جاتے ہیں لڑائی ہے کہ تو سوچ سمجھ کے جاتے ہیں نا کہ جی میں اس پروفیشن میں جاؤں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, وکیل بنوں گا. اگر آپ وکیل بنے, مثال کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں, تو آپ بالکل سکریچ سے اپنی پریکٹس شروع کرتے ہیں. پہلے کسی کے پاس سپریم کورٹ کا مقدمہ نہیں آتا, کوئی ہائی کورٹ کا مقدمہ آپ کو نہیں ملتا, کئی سال آپ کو انفیکٹ کیس ہی کوئی نہیں ملتا. اچھا, اور بالکل نہیں ملتا, اور آپ ایک اسٹرگل ساتھ ہوتے ہیں. ان کا کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہوتا, ان کا کوئی وہ ایک کوئی پیسے نہیں دے رہا تھا ان کو کہ یہ تمہیں کیس نہیں ملے گا. تو آپ نے اپنی مرضی سے چوائس کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بھیڑ چال میں ہاں بالکل تھی. آپ نے اس کی کوئی اپرچونٹی کاسٹ پے کی ہوگی, ہر بندہ کرتا ہے. ان کا کیا پرابلم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سعودی عربیہ میں فلاں میں یہاں پہ اتنی تنخواہیں مل رہی ہیں, ہم وہاں چلے جائیں گے, ہم یہ کریں گے. دیکھیں اب یہ اس طرح کی جو دلیل ہوتی ہے نا, یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی دلیل ہوتی ہے کہ جو آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے نا وہ جیسا بھی ہو اپنا ہی ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کی ماں جو ہے ہماری کوئی بھی, وہ کتنی بھی کم شکل کیوں نہ ہو, تو آپ اس کی جگہ الزبتھ ٹیلر کو ماں نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آرگومنٹ کہ جی سعودی عرب چلے جائیں گے یا وہاں, تو جاتے ہیں, جن کو موقع ملتا ہے وہ چلے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اکا دکا ایکسیپشنز بالکل ہوتی ہیں, وہ ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں, صرف ڈاکٹرز میں نہیں, وہ ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میو ہاسپٹل میں ایک بچی, میں نے کل اس کی تصویر دیکھی ہے, وہ اس وجہ سے مر گئی کہ ڈاکٹرز نے اس کو اٹینڈ نہیں کیا, بلکہ اس کو ڈرپ شپ لگی تھی وہ بھی اتار لی. اس پر 302 کا مقدمہ بھی ہوا ہے, اور رائٹلی سو. یہ تو 302 کا ہی پرچہ بنتا ہے. اب مجھے بتائیں اس کا کیا جواز ہوتا ہے؟ کون سا سروس اسٹرکچر سنے گا اس بچی کا باپ؟ کیا ان کی ہڑتال کا جواز سنے گا کوئی؟ بڑی اچھی بات. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں نا ان کی جگہ, تو پتا چل جائے گا. یہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے بھی بچے ہوں گے, سب کے ہی ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا جواز ہے اس ہڑتال کا. ان میں اتنا ہے دم کہ یہ خادم اعلیٰ کے سامنے کتنی دیر تک کھڑے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ اسٹرائک؟ کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں آپ کو فرینکلی کہ ابھی بھی ہاتھ اولا رکھا ہے حکومت نے. یہ تیسری دفعہ جب ہوا ہے تو آگے اب انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے. میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ پہلے دن سے ان کو گجرانوالہ میں کچھ ہڑتالی واپس آ گئے ہیں, یہ بھی آ جائیں گے, یہ بھی آ جائیں گے. یہ اسٹانس اچھا لگا مجھے بھی گورنمنٹ کا, یہ جو خادم اعلیٰ کا. نہیں یہ کوئی پنڈی میں بھی آ گئے ہیں کافی واپس. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہڑتال اس طرح سے کر کے. اور آپ کیونکہ یہ لوگ جب ہڑتال کریں گے تو انسانی جان ختم ہو جائے گی. ایک ایک جان قیمتی ہوتی ہے, جس کا بچہ مر رہا ہوتا ہے اس کے لیے دنیا کو بھلے آپ آگ لگا دیں, کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وائی ڈی اے کا فیوچر کیا ہے. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.